बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल जावेद कमर बाजवा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उनकी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के दौरान गए और वहाँ उन्होंने कुछ बातें की और कुछ लोगों को और को भी बुलाया गया। तो वहाँ जो बातें हुई उस हवाले से हम कुछ अहम बातें आप तक पहुँचाना चाहते थे। आर्मी चीफ़ ने सबसे पहले तो ये इस हवाले से बात की कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसमें उनका कितना बड़ा रोल था, और उन्होंने बताया कि किन किन मामलात में उनको प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि मदद करें, और वो मदद करते थे, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, चाहे वो बाहर से पैसे लाने के इश्यूज़ थे, चाहे LNG के लिए कतर भेजा गया उनको, या पैसे लेने के लिए सऊदी अरेबिया उनसे रिक्वेस्ट की गई, और कहाँ कहाँ जाके उन्होंने सपोर्ट मोबिलाइज़ की। और उसका उन्होंने ज़िक्र किया। जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि कतर के हवाले से उन्होंने कहा कि LNG उन्होंने हमें सबसे सस्ती दे रहे थे दुनिया में उस वक्त जो मिल रही थी, तो 2021 शायद जनवरी की बात करते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें 10 कंसाइनमेंट्स ऑफ़र की थी, लेकिन जो हुकूमत वक्त थी उस वक्त नदीम बाबर साहब थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बस 2-3 ही का कहा और उन्होंने 10 का नहीं कहा, और अब आज आपको मालूम है कितनी महंगी और ऑलमोस्ट नॉट अवेलेबल। फिर उन्होंने नदीम बाबर साहब के हवाले से ये भी बात की कि किस तरीक़े से उनके हवाले से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, और फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पॉइंट आउट किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो उन्होंने कहा कि हम गुलजार साहब के हवाले से भी बात होती रही, और जो वहाँ प्रॉब्लम्स थे गवर्नमेंट में, कहते रहे कि मैं निशानदेही करता रहा, जहाँ मदद कर सकते थे तो मदद की, और इकॉनमी के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया। फिर जहाँ तक हुकूमत के यानी सियासत का ताल्लुक़ था इमरान खान साहब की, तो उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल से मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया था कि मसले मसाइल हैं, और वो जो मसले मसाइल हैं उसका इससे ताल्लुक़ है कि आप अपने लोगों को साथ लेके चलें। ये भी उन्होंने कहा कि बहुत से मिनिस्टर्स थे जो आते हमारे पास और आके कहते कि जी कुछ करें, ये मसला बहुत हो रहा है हुकूमत का। कहने लगे कि एक पॉइंट पे 6-6 7-7 भी मिनिस्टर्स आए और उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा मेरे पास आते थे कि जी हमारी मदद करें, हुकूमत को बेहतर चलाने की कोशिश करनी चाहिए। और इमरान खान साहब को उन्होंने ये कहा कि मैं 1 साल से ये बता रहा था कि सियासी तौर पे आप अपने लोगों को साथ लेके चलें, उधर एक डिसकंटेंटमेंट हो रही है और साथ साथ एलियनेशन हो रही है, लेकिन वो सुनते नहीं थे। वो कहते थे मैं कुछ करूँगा, लेकिन कुछ होता नहीं था। फिर एट वन पॉइंट उन्होंने ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि जी ये अपोजिशन के जो तमाम लोग हैं उनको आप जेल में बंद कर दें, वो सही नहीं है, जो भी उनको उनसे शिकायत थी करप्शन की वट एवर। तो उन्होंने आर्मी चीफ़ ने कहा कि जी अगर मैं ही सबको जेल में बंद करूँगा तो मुझे उस कुर्सी पे होना चाहिए जिस पे आप हैं यहाँ, तो फिर मैं इन माय पोजीशन आई कांट बी डूइंग व्हाट यू आर आस्किंग मी टू डू। और जनरल फैज़ के हवाले से कहा उन्होंने कि जनरल फैज़ मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि जी आप जब अक्टूबर के करीब शायद उन्होंने कहा कि जी अब कुछ करें, मेरी कमांड का मामला है, आई मस्ट गो एंड गेट अ कमांड, ताकि मैं आर्मी चीफ़ में आई शुड बी इन द रन फॉर द आर्मी चीफ़। उन्होंने कहा जब उस पर मेरी कुछ अनप्लेजेंटनेस हुई, और वो उन्होंने बार बार कहा कि यही एक मर्तबा थी जबकि मेरी अनप्लेजेंटनेस हुई, और विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि फिर मैंने दूसरे दिन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि उनको जो आज़म खान साहब को मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि जी मेरा आपको आ जाएगा रेजिग्नेशन लेटर प्राइम मिनिस्टर को, और मैं अब सर्व नहीं करूँगा। फिर उनकी बनी गला में मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर से, और थिंग्स वर मेड अप। फिर एक्सटेंशन पर उन्होंने कहा कि जी मुझे असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब आए और उन्होंने मेरी बड़ी मिन्नत की, ख़ास कहा बार बार कि जी आप 2 साल की एक्सटेंशन ले। तो कहने द पॉइंट वाज कि मैंने मांगी नहीं एक्सटेंशन, मुझे दी गई है। फिर इसी हवाले से बड़ी तफसील में उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं तो ज़ाहिर है सियासत नहीं, यू नो आई कुडंट गेट मोर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड सियासत में, और मुझसे कहा एक्सपेक्टेशन थी कि मैं मदद करूं। फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने बता दिया प्राइम मिनिस्टर को। और पार्टीज़ के लोगों ने भी जब पूछा तो मैंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी आप अपना फ़ैसला करें ख़ुद। और फिर उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि
جب حکومت میں جب مسئلے مسائل ہوتے تھے تو میری ایڈوائس لیتے تھے. مثلاً جب ڈیڈ لاک ہو گیا اوور چیف الیکشن کمشنر تو پرائم منسٹر نے مجھ سے پوچھا اس وقت, تو انہوں نے کہا میں نے ریکمینڈ کر دیا ایک شخص جس کو وہ خود بھی جانتے تھے, تو انہوں نے لگا لیا. تو یہ پریزنٹ چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا لیکن پھر اس کے بعد وہ آپ کے سامنے وہ جو بھی شکایات وغیرہ, پھر ظاہر ہے وہ بات ہوئی سائفر ٹیلی گرام کی. انہوں نے کہا کہ آئی سائفر ٹیلی گرام, آئی واز دا فرسٹ ون. میں نے پرائم منسٹر کو دکھایا جب ایئر فورس کا ایک فنکشن اور تھا شاید پرابلی کامرا میں. پرائم منسٹر نے کہا جی ٹھیک ہے اس طرح ہوتا ہے, ایسی کوئی یہ بڑی بات نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سائفر ٹیلی گرام کا آپ کو معلوم ہے 2 میٹنگز ہوئیں اور ہمیں کوئی کنسپریسی کا نہیں تھا, لیکن یہ ٹھیک ہے. پرائم منسٹر نے بھی کہا جی اس طرح زبان استعمال ہوتی ہے. آرمی چیف کا بھی خیال تھا کہ اسی طرح سے استعمال ہوتی ہے زبان, کوئی اٹس نو بگ ڈیل. پھر لیکن بات جو آگے بڑھی وہ آپ کو سب معلوم ہے, ناظرین اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو آرمی چیف کی یہ جو تمام بڑی لمبی انہوں نے گفتگو کی, وہاں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر تاریخ بھی بیان کی کہ پاکستان کی کیسی تاریخ رہی ہے, اور یہ ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ پولیٹیکل رول جو آرمی ادا کرتی رہی اس میں بڑے مسئلے مسائل ہوئے. انہوں نے بارہا کہا کہ ہمارا بھی قصور ہے جہاں ملک کھڑا ہے اس وقت, اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو ناراضگی ہے میرے سے تو ہمارے سے تو کوئی اس کی وجہ بھی ہے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہوں نے کہا ہم نے بھی ظاہر ہے مدد کی عمران خان صاحب کو حکومت میں آنے کی. تو نواز شریف صاحب کا بڑا دلچسپ تھا, انہوں نے کہا جی سننے میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ جی اگر نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ چلے جاتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے پیناما پہ اور وہاں بیان کرتے تو پھر شاید اتنے مسئلے مسائل نہ ہوتے. اور انہوں نے شعر ویر بھی کوئی پڑھا یہ کہنے کا کہ اگر شکایات ہیں ان کو نواز شریف کو تو اس میں کوئی جائز بات بھی ہے. جیسے ہم نے کہا یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ رول تھا ان کا لانے میں عمران خان صاحب کو. اور پھر انہوں نے کہا جی ہم نے سیکھ لیا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہم نے 4 مہینے کور کمانڈرز نے ہم نے بیٹھ کے تفصیل میں 4-6 مہینے ڈسکشن یہ کی کہ کس طرح فوج کو باہر نکلنا چاہیے سیاست سے, اور انہوں نے کہا اسی پر ہم عمل پیرا ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاں اس وقت ملک کھڑا ہے ہم کسی صورت بھی اس کو بگاڑ کی طرف نہیں جانے دیں گے. ویسے ہی انہوں نے ظاہر ہے جو اکنامک کرائسس وغیرہ ہے پولیٹیکل ٹینشن کا ذکر کیا. انہوں نے کہا لیکن ہم جب بھی مسئلہ ہوگا ہم ان کو قریب لائیں گے کہ یہ بات کریں. جب بھی یہ چاہیں گے کہ بات نہ کریں ہم ان کو اور کہیں گے بات کریں, کیونکہ جھگڑا تو نہیں ہونے دیں گے. اگر ملک کو کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر ہمارے سے نہ توقع کریں کہ ہم چپ کر کے بیٹھیں گے, پھر ہم اپنا رول ادا کریں گے. وی ول ناٹ لیٹ دا کنٹری گو ٹو ہیل. ان کے الفاظ نہیں تھے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جانے دیں گے, اور بات چیت بڑی لازمی ہے. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بات چیت ہو رہی ہے, اور یہ کہ ہم نے کہا ہے اور بات چل رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو میں نے 44 سال اس فوج میں سرو کیا اور مجھے کہا جائے کہ میں غدار ہوں, یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. میڈیا پر انہوں نے خوب شکایت کی کہ جی میڈیا جو ہے وہ ہر چیز گڑبڑ لگ رہا ہے, کہ ان کا خیال تھا ہر جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ میڈیا ہی کرتا ہے. یعنی جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ چور کی بھی انہوں نے بات کی کہ میڈیا اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بٹ بہرحال تو لگتا یہ ہے کہ جو مقصد تھا اس کا وہ یہ تھا کہ آرمی چیف جو کہ وہ اناؤنس کر دیا انہوں نے کہ میں جا رہا ہوں 5 ہفتے میں, اور مجھے جو بھی کہا جائے گا میں ریٹائرمنٹ ہی کی آپشن میرے ذہن میں ہے. اور مجھے اگر آفر کرے, اور شاید انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اس حکومت نے آفر کیا لیکن اب ادارہ تباہ ہو جائے گا میری ایکسٹینشن سے, تو میں تو اب گھر ہی جاؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ علاوہ اس کے کہ اگر خدا نخواستہ حالات بگڑے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اگر حالات بگڑے, اور ایکسٹینشن میں تو ادارے کی تباہی ہے, تو آئی مسٹ گو ہوم انڈر نارمل سرکمسٹانسز. حالات اگر صحیح رہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے اپنی حتی الامکان کوشش کر رہی ہے کہ اکانومی وغیرہ کو سدھارے, لیکن انہوں نے کہا کہ اکانومی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, بہت بگاڑ ہے اور یہ آسانی سے چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. اور پھر انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ پاکستان میں کیا مسائل ہیں, گورننس کے کیا ہیں, سیاست
کے کیا ہیں، اکانومی کے کیا ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو اس وقت پاکستان ہندوستان کے تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جانے چاہیے. ان کی ایک پوزیشن ہے اور انڈیا کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں، ہم اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ بہتر مضبوط کریں، پھر کشمیر پر کا حل جو ہے وہ ہم کر پائیں گے. جب تک ہم اقتصادی طور پہ ویک ہیں تو یہ معاملات جو ہیں اسی طرح ہی رہیں گے، اور ہم کیا کچھ کر پائیں گے کشمیریوں کے لیے یا نہیں، بڑا سوال ہے. امریکہ سے تعلقات کی اہمیت بیان کی انہوں نے، اور یہ بار بار کہا کہ جو پالیسی حکومت چاہتی رہی وہی کرتی رہی. ہم نے تو اپنی رائے دی ہے، کبھی کبھار جب کبھی سنی گئی ہماری رائے، کبھی نہیں سنی گئی. اسرائیل پہ انہوں نے کہا حکومت کرے گی جو وہ چاہتی ہے، لیکن یہ کہ جو مختلف ممالک کے رہے ہیں ہیڈز آف اسٹیٹس جن سے ان کی ملاقات رہی ہے، خاص طور پہ مسلمان ممالک کے، انہوں نے ان سے ذکر ضرور کیا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹرکی کو دیکھیں اور یہ ممالک کو دیکھیں جو ریکگنائز کیے ہوئے ہیں اس وقت اسرائیل کو. پاکستان کے حوالے سے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اپوزیشن کا بتایا انہوں نے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں جو ایک کنگ شپ ہے کہ خاندان سے خاندان یعنی کہ فیملی ہی میں عہدے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہونے چاہیے، چینج ہونے چاہیے. انہوں نے کہا یہ یعنی بھٹو خاندان، نواز شریف خاندان، اس طرح شریف خاندان. انہوں نے کہا عمران خان جو ہے پی ٹی آئی البتہ وہ مڈل کلاس پارٹی جس میں فیملی پالیٹکس سے سچ نہیں، حالانکہ ظاہر ہے وہ ادھر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، یہ سب لوگ ہیں، وہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کی کہا کہ بہت بار انہوں نے کہا کہ میرے ان کے ساتھ تعلقات کبھی نہیں بگڑے، بڑے اچھے تعلقات رہے، وہ ہماری بات سنتے تھے. میں ان کو البتہ یہ کہتا تھا کہ آپ غصے میں فیصلے نہ کریں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمان سے جو نکل گئے تو انہوں نے صحیح نہیں کیا. عمران خان صاحب کا انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے کیا وہ اچھا ہے، جو پروگرام کیا اس کا احساس پروگرام، اس کی تعریف کی. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائیں. پہلے کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں بڑی ایکسپورٹس بڑھی، اس کے بعد وہی اتنی ایکسپورٹس رکھیں. پیپلز پارٹی نے کچھ بڑھائیں، پیپلز پارٹی نے، لیکن اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جب تھے فائنانس منسٹر کوئی نہیں بڑھی ایکسپورٹس. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی ٹی کے سیکٹر میں خاص طور پہ کافی ایکسپورٹس وغیرہ بڑھیں، تو انہوں نے کہا یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کی یہ پلسز بھی تھے، میرے ابھی بھی اچھے ان سے تعلقات ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ ہی یوز دیز ورڈز کہ فارن ڈگنیٹریز کے ساتھ ان کے جو انٹریکشن ہوتا تھا وہ سپر سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ، ایگزیکٹ ورڈ جو سننے میں آیا ہے وہ نہیں یاد، بٹ بڑی تعریف کی انہوں نے. اور یہ کہ جب یہ روس گئے تو ہم نے بھی کہا ضرور جائیں روس، لیکن اس کے بعد جو ووٹ ڈالنے کی بات تھی جنرل اسمبلی میں، ہمارا خیال تھا کہ ووٹ ڈالنا چاہیے یوکرین کے حق میں، لیکن ان کا جو فیصلہ تھا تو انہوں نے اسی حساب سے گئے، اینڈ وی وینٹ along with whatever his decision was. انہوں نے یہ کہا کہ سننے میں آیا، انہوں نے کہا کہ پیوٹن جو ہیں پریزیڈنٹ پوٹن نے ان کو استعمال کیا جب پرائم منسٹر عمران خان گئے وہاں. حالانکہ ہم سب نے کہا تھا جائیں، لیکن وہاں ہی واز یوز بائی پیوٹن کہ جب آئسولیشن تھی تمام دنیا میں رشیا کے اٹیک کے بعد، تو پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں گئے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہی یوزڈ پریزیڈنٹ پوٹن یوزڈ اٹ ٹو ہز ایڈوانٹیج. پھر فارن پالیسی کے حوالے سے کشمیر کی پالیسی کی بات کی، انڈیا کا کشمیر پہ انہوں نے وہی کہا کہ بھئی بہتر اپنے ملک کو کریں گے تو پھر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کشمیریوں کے لیے کچھ کر سکیں. بڑی دلچسپ بات تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر مودی کو کر دیا، اگری کروا لیا کہ وہ پاکستان ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہمیں کہ حالات کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں، انڈیا کے ساتھ جھگڑے کا کیا فائدہ، تو بات چیت وغیرہ کچھ شروع کروائیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر جب وہ پرائم منسٹر مودی، دس از ناؤ آفٹر
جو ایکسیشن اور انہوں نے جو توڑ دیا ہے جموں اور کشمیر کو اور ہندوستان میں ضم کر دیا، اس کا جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، تو انہوں نے کہا وہ آنا چاہ رہے تھے اور وہ تیار تھے آنے کو، لیکن پاکستان فارن آفس جو ہے اس نے اس وقت کہا کہ نہ آئے، تو وہ نہیں آئے، تو اس لیے بات ادھر کی ادھر رہ گئی۔ تو اگر یہ ان سب باتوں کو دیکھ کے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو اپنا پرسپیکٹیو اور جو ان کی اپنی کہانی ہے، یعنی کہ جو اپنے ان کے جو فیکٹس ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ ایسے فیکٹس تھے جو سامنے آنے چاہیے، وہ انہوں نے بیان کیے۔ اس سیکیورٹی ورکشاپ میں سننے میں آتا ہے کہ بہت گھنٹوں وہ چلیے گفتگو جو انہوں نے کی، ان پاکستان کی تاریخ کی بات کی، بہت باتیں کی۔ وہ پھر ایک اور کسی موقع پہ یقینی طور پہ یہ باتیں سامنے آئیں گی، لیکن موٹی موٹی باتیں یہ تھیں، اور کلیئرلی وہ اس وقت نواز شریف صاحب کے بھی حوالے سے تعریف کر رہے تھے کہیں کہیں، اور جیسے انہوں نے پاناما کا یہ ذکر کیا، اور پھر کہ پیسے اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے جا کے پارلیمان میں، پھر انہوں نے عمران خان صاحب کا بھی ذکر کیا کہ بہت میری اچھی ان کے ساتھ بات چیت تعلقات ہیں۔ تو وہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ 6 سال کے اپنے آخر میں وہ یعنی فل سرکل آ گئے، انہوں نے جو ایڈمٹ خود کیا کہ پہلے نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنے میں ان کا رول تھا، مطلب پرسنلی انسٹیٹیوشن یا جو وہ اشارہ انہوں نے کیا، یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہاں ہم انوالو تھے، انہوں نے کہا جی ہاں بس تھا کچھ، ہمارا بھی رول رہا تھا۔ تو یہ ایک شروع کی تھی جو انجینئرنگ کا پروجیکٹ، پولیٹیکل انجینئرنگ جو پروجیکٹ شروع کیا تھا انہوں نے اپنے حکومت، اپنے آرمی چیف بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد، اس کو وہ اب فل سرکل یہاں لائے ہیں۔ پہلے ایک کو نکالا، پھر دوسرے کو لے کے آئے عمران خان صاحب کو، پھر عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا وقت گزارا، پھر ان کو نکالا، نہیں وہ نکالا نہیں، نکالنے میں یعنی کہ جب وہ انہوں نے کہا ان کے اتحادیوں کو کہ آپ جو مرضی کریں، تو پھر وہ جو مرضی میں ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے پاس جائیں جو ہمیں میئرشپ دے گا، ہم اس کے پاس جائیں جو ہمیں یعنی کہ کل کو حکومت میں آئے تو ہمیں فائدے ہوں۔ تو بٹ اینی وے پھر عمران خان صاحب سے اپنا اگر یہ ہم کہیں کہ پیچھے ہٹے عمران خان صاحب سے تو وہ درست ہوگا، وہ ہٹے، پھر عمران خان صاحب گھر گئے۔ اس کے بعد پھر اب یہ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں اگر میں نے کوئی نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں ان میں نرمی لانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، شریف خاندان کے اگر میرا کوئی رول رہا ہو تو میں، ویسے انہوں نے کلمہ پڑھا کہا میرا کوئی رول نہیں، بٹ بہرحال وہ تو دیکھنے کی بات ہے، تاریخ بتائے گی، لیکن انہوں نے کہا کوئی ایویڈنس ہے تو کوئی سامنے لے آئے، سو میرا وہ کوئی رول نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پیچھے تو ہٹے ہیں، یعنی کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایجنسیز کا رول تھا پاناما وغیرہ میں۔ تو اب واٹ ایور دا سچویشن از، اب وہ نواز شریف صاحب کے واپس لوٹنے میں اور شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم کی حکومت کے یقینی طور پہ اگر حق میں نہ ہوتے تو وہ پھر یہ حکومت نہ آ پاتی۔ بٹ اینی وے یہ سچویشن ہے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہم نے دیکھا، یہ بھی دن دیکھنا تھا، اور یہ بڑا دلچسپ ہے اور بہت ہم تو کہیں گے ناظرین بالکل یہ خوش آئند بات ہے کہ تاریخ کی جو حقائق ہیں وہ عمران خان صاحب اپنے تئیں پیش کر رہے ہیں، شہباز شریف، نواز شریف صاحب، شریف خاندان اپنے تئیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ اپنے تئیں پیش کر رہے ہیں جو آرمی چیف ہیں۔ بہت سی باتیں انہوں نے کہیں جو کہ جو آپ کے سامنے بہت سورسز سے آ رہی ہیں، جو کہ انہوں نے حقائق بیان کیا، اور وہ کہتے رہے کہ جی آپ پتہ کر لیں ABC سے، کیونکہ سب لوگ ادھر ہیں، تو یہ پتہ چل گیا کہ کیا رول انہوں نے پلے کیا آرمی نے عمران خان صاحب کی حکومت میں، ان کے لانے میں، ان کے رہنے میں، ان کے جانے میں، اور نواز شریف صاحب کے جانے میں۔ تو اب یہ باتیں جو ہم اندر خانے کرتے تھے، چھپ چھپ کے کرتے تھے، اور اس کا ڈر ہوتا تھا کہ کوئی ہمارے فون نہ بگ کرے، یہ نہ کرے، اب کون بتائے گا کیا بتائے گا، اور جو یعنی اس طرح بات ہوتی تھی کہ
ایوری تھنگ واز اے سیکرٹ. اور وہ آپ کو معلوم ہے سیکریسی میں سے تو پھر چیزیں نکلتی ہیں بات کا پتنگڑ, کوئی یہ سچ ہوتا ہے, کوئی ٹیلرڈ سچ ہوتا ہے. لیکن اب سب باتیں کھل کے جو سامنے آ رہی ہیں مختلف اطراف سے, اور کھل کے ڈسکشن بھی اس پہ ہو رہی ہے. جیسے ہم نے کہا بہت ویلاگز اس پہ آ چکے ہیں اور بہت لکھا بھی جا چکا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اب ہم دیکھیں آنکھیں کھول کے کہ ملک کے حالات کیا ہیں. کہ فوج تو کہہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے اچھا جی ہم نے یہ کیا, ہماری بڑی غلطی ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ جو سیاستدان ہیں ان کی کیا غلطی ہے, ان کو بھی تو دیکھیں, ان کو بھی تو کوئی بہتری کی طرف جائیں, سسٹم بھی بہتر ہو, یہ بھی سب ہو. اب وہ کہہ رہے ہیں جی بیٹھ کے سب بات کریں. پہلے جو لڑائی ہوئی ہے اور نیشنل سیکیورٹی ہماری بہت اس کو نقصان پہنچا ہے انٹرنلی, یہ سیاستدانوں کی بڑی جنگ میں, بڑی لڑائی میں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. اچھی بات ہے کہ ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو رول رہا ہے یہ بہت نقصان دہ رہا ہے ملک کے لیے بھی, سیاست کے لیے بھی, معاشرے کے لیے اور ادارے کے لیے بھی سرٹنلی. تو اب پیچھے ہٹیں یہ, اور دیکھنا یہ ہے کہ اور پیچھے ہٹے رہیں, کیونکہ ہم بارہا کہا ہے ہم نے اس پلیٹ فارم سے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اگر آپ کہیں کہ جی ایک گڑبڑ کیا ہوئی, تو وہ ایک گڑبڑ یہ ہے کہ ہم پنپنے نہیں پائی یہاں جمہوریت سے بہتر ابھی تک کوئی سسٹم سامنے نہیں آیا. تو یہ اچھی بات ہے آئی تھنک کہ جو جنرل باجوہ نے جو باتیں کھل کے کر دی, ان کو تو معلوم تھا جب یہ کہیں گے تو باتیں باہر نکلیں گی, اور لو اینڈ بیہولڈ نکلی ہیں باتیں جگہ جگہ سے. اب ان کے بارے میں سن رہے ہیں, اب اس پہ جھگڑا ہو جائے جی کون کیا کہہ رہے ہیں, کتنا صحیح ہے کیا سچ ہے. اب انہوں نے اتنی کھل کے باتیں کر دی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اگر کوئی اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکے ہیں, اور اگر پھر سے بھی دیں گے تو یعنی سر آنکھوں پہ جو اسکالرز ہیں, جو لکھنے پڑھنے والے ہیں, جو سوچ وچار کرنے والے ہیں, جو پاکستانی عوام ہے, وہ اس ڈیبیٹ کے, اس ڈسکشن کے تھرو اس کی سمجھ میں بہتری آئے گی, بجائے یہ کہ برین واشنگ ہو. کوئی بھی برین واشنگ کر رہا ہے, یہاں کے ادارے, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ, یہاں کے سیاستدان, یہاں کی بیوروکریسی, ہر ایک برین واشنگ کرتے رہے. تو برین واشنگ سے تو پھر یعنی کہ دولت شاہ کے چوہے ہی بن جاتے ہیں ہم, کہ سوچ بھی نہیں کچھ بھی نہیں, اور ہم ایک یعنی کہ بند گلی میں جا کے کھڑے ہو جاتی ہے پوری قوم. ایسے ہونا نہیں چاہیے. تو پھر ہم کہیں گے آخر میں کہ جنرل باجوہ جو آپ کی مسٹیکس تھیں, جو بلنڈرز تھے, لیکن تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ باتیں کھل کر کے کر دیں, اور کھل کے کرنے میں بہتری ہے, اس میں آگے روشن خیالی ہے, یعنی کہ آپ بہتری کی طرف جا پائیں گے. اگر آپ غلط بیانی کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے یہ جنرل باجوہ نے سننے میں بہت سی باتیں کی, انفورس ڈسپیئرنس پہ کی, جو انہوں نے یہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے لوگوں کے ساتھ, سینیٹر سواتی وغیرہ کے ساتھ, اس پہ بات ہوئی, اور بہت سی باتیں ہوئیں اس پر بھی. جیسے جیسے ہم انفارمیشن جمع کریں گے آپ تک پہنچائیں گے. ہماری طرف سے آج اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.